जॉइंट सेशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं शजिया नियाजी। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत क्यों ज़रूरी है? क्या पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार में शराकत ही शहबाज शरीफ हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी? बिलावल भुट्टो का मुज़ाकराती कमेटी पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी किन शराइत पर शहबाज शरीफ को वोट देगी? तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा दुरुस्त है? भुट्टो केस का बानी पीटीआई के केसेस के साथ मवाजना किया जा सकता है? धांधली के इल्जामात का तूफान कैसे थमेगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे आज के पैनल में मौजूद है राना मुबश्शिर साहब, अदनान आदिल साहब, अनीक नाजी, अबू ज़र नियाजी एंड नसीरुद्दीन नैयर साहब। आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आज बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से क्या कहा है, ये सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। जी राना साहब, बिलावल भुट्टो का मुज़ाकराती कमेटी पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम दुरुस्त है? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ सदाकत नज़र आती है, और इसलिए नज़र आती है कि इस वक्त कोई भी कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। और जब सब लोग जो हाथ उठा दें, सारे पॉलिटिशियंस हाथ उठा दें कि नहीं जी असी नहीं बनते वज़ीर आज़म, असी हुकूमत नहीं बना दे, तो उस वक्त एक्सपेक्ट किया जाए कि बिलावल जो है या पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पे कैबिनेट का हिस्सा बन जाए या वहाँ पे कोई मिनिस्ट्रीज ले ले, ताकि उनको जो डायरेक्ट हीट जो फेस करनी है मुस्लिम लीग नून ने, वो उसमें जनाब शेयर होल्डर हो पीपल्स पार्टी वाले भी। तो वो मेरे ख्याल में वो बात बन नहीं रही है। वो ठीक है, बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं पीपल्स पार्टी वाले, सिंध में उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ पे भी हुकूमत बना लेंगे। बट एट द वेरी सेम टाइम आप ये सोचें कि 29 फरवरी तक अगर हुकूमत नहीं बनती और इसी तरह से ये टॉस की जाती रहेगी चीज़ें कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर को जनाब घर भेज दो, इलेक्शन कमिश्नर की शक्ल नहीं चंगी, या इलेक्शन कमीशन जनाब प्रॉब्लम है उसकी उसके उसके मुंह पे प्रॉब्लम है, या उसके किरदार में प्रॉब्लम है, या इस तरह यहाँ से ब्यूरोक्रेसी से लोग उठ के जनाब सामने आते रहेंगे, तो दैट मीन्स कि आप इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ये कौन कंट्रोवर्शियल बना रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर इस वक्त पॉलिटिशियंस हुकूमत नहीं बनाते, इस वक्त अगर हुकूमत नहीं बनती 29 फरवरी तक, तो फिर किसी से कोई गिला नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मैं वही एक बड़ी अच्छी लाइन है, वही चेहरे हैं, वही बातें हैं, वही वादे हैं, वही शिकवे हैं, वही अदाएं हैं पॉलिटिशियंस की। ये इसमें कोई चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। तो अगर ये चीजें चेंज नहीं करेंगे तो अवाम तो आगे निकल गए हैं, अवाम तो कुछ और सोच रहे हैं, अवाम तो कुछ और चाहते हैं, उनको रियलिटी चेक चाहिए। वो रियलिटी चेक लेके मांग रहे हैं, सब पॉलिटिशियंस की तरफ नजरें लगा के बैठे हुए हैं। और अगर ये नहीं डिलीवर करेंगे और ये समझेंगे कि जनाब हमें जहाँ पे बैठ के अगर जो भी हुकूमत मिलेगी तो हमारा पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा या हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन क्यों लड़े सर? ठीक है, इलेक्शन लड़े थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इलेक्शंस में अगर किसी पार्टी को अगर ज्यादा वोट मिल गए हैं तो उसको या तो फिर उसको हुकूमत बनाने दे। अगर वो भी हुकूमत नहीं बनाना चाहते, पीटीआई भी अगर हुकूमत नहीं बना सकती और ये लोग भी नहीं बना सकते, ना नून लीग बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी बना सकती है, तो फिर तो मेरे ख्याल में यही होगा ना, ये एक्सपेक्ट करें कि जनाब नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। दैट इज नॉट हैपनिंग। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी फौरी तौर पे एक नए इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। सो इसलिए अगर मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पॉलिटिशियंस के साथ, सब लीडरों से, छोटी जमातें हो बड़ी जमातें हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि जनाब आप हुकूमत बनाएं, और हुकूमत जिस तरह भी बनाना चाहते हैं बनाएं, हमारी उसमें कोई अमल दखल नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यह पॉलिटिकल निज़ाम चलता रहे। लेकिन अगर खुद ही ये सब लोग हाथ उठा देंगे तो फिर तो सारे की बस हो जाएगी,
پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آئی ایم سوری ٹو سے, آئی شوڈ ناٹ بی سیئنگ دس تھنگ, لیکن مجھے ہم لوگ بند گلی کی بالکل طرف صحیح. جاتے ہوئے انیک نظر آ رہا ہے صاحب, مجھے. نظام کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی تو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے غیر مشروط ووٹ دینے کو ہم تیار ہے شہباز شریف کو, پھر نون لیگ کیوں چاہتی ہے کہ وفاقی کابینہ میں شمولیت بھی ہو؟ کیوں ضروری ہے پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ میں شمولیت؟ یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ دکھائی دے رہا ہے. یہ اس میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. دیز آر مائنڈ گیمز, یہ مائنڈ گیمز ہیں, یا یوں کہیے کہ اٹس اے گیم آف نروز. وہ ایک دوسرے کو جھکانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے جو صورتحال وفاقی کو جو بھی سنبھالے گا اس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ جو مہنگائی کرے گا, وہ اس کی سیاست پہلے ہی نون لیگ کی تو جڑی پڑی ہے, وہ یعنی جو نقصان ان کو ہوا ہے پچھلے 16 مہینے کی حکومت سے, ظاہر ہے کہ وہ اب اس طرح کی صورتحال اس کا دوبارہ سے نہیں چاہتے, ان کا حق ہے. تو اس میں اب یہ جو ہے نا کہ آپ پینک لے کر آنا, اس میں ایک ارجنسی لے کر آنا, اس میں ایک خوف کا ماحول پیدا کر دینا کہ دیکھیے ہماری بات مان لیجئے, جلدی کیجئے ورنہ کوئی اور آ جائے گا, سب کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا. یہ اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کی باتیں, یعنی جن لوگوں کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جلدی کیجئے ورنہ یہ سب کچھ ہو جائے گا, ایک نے تو 3 دفعہ خود بھگتا ہوا, اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی میں تو یہاں بیٹھ کے اپیل کر رہا ہوں نا, لیکن جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے قلعے بھی بھگتے ہیں, جیل بھی بھگتی ہے, اس کو معلوم ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, پر اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس نے اپنی جان پہ بھگتا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے خبر نہیں ہے, اس علم ہے کہ وہ کیا گیم کھیل رہا ہے. تو اس طرح سیاسی جماعتوں میں یہ لینا دینا, میں نے جیسے آپ سے گزارش کی ہے, یہ اس کو آپ روٹین سمجھیے. اور اگر مثال کے طور پہ ایک جو خدشہ ہے یا خوف ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کافی دن ہے, ابھی آج مطلب ہے کہ یہ تو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے سیاست میں, ابھی کافی دن ہے, مذاکرات چلیں گے اور میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں معاملہ پہنچ جائے گا. ادروائز اگر جس کا یہ خدشہ کیا جا رہا ہے, وہ جو GDA کے جلسے میں کہا گیا سندھ میں, یا جو اشارے دیے جا رہے ہیں, یہ ناممکن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کو بہت آسان بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو پھر وہ سارا کچھ جس سے سیاسی جماعتیں ڈر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ پھر دوسروں کو اپنے سر لینا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا ان کے لیے آسان ہوگا. لیکن جو تیاریاں ہیں, میں آپ کو یہ ضرور وضاحت کر دوں کہ جو تیاریاں کم از کم پنجاب کی حد تک میں دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں حکومت لینے کی, اور اس کے بعد جو منصوبے دن رات کام ہو رہا ہے, ہیلتھ کے لیے جو ہوم ورک ہو رہا ہے, ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو ہوم ورک ہو رہا ہے, جو پلاننگز ہو رہی ہیں, وہ بہت, یعنی اس کو دیکھ کر کہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب, یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ میں اپنی شرائط پر نون لیگ کو ووٹ دوں گا, نہ کہ نون لیگ کی شرائط میں کیسے مان لوں. یہ کیا شرائط ہیں, کیا ڈیمانڈز ہیں, ابھی تک الیبوریٹ نہیں ہو رہا, سامنے نہیں آ رہی. وہ بہت سی کون کس سے کیا مانگ رہا ہے؟ بہت سی پارلیمانی کمیٹیوں کی سربراہی مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی, اسپیکر کا عہدہ مانگ رہی ہے, صدر کا عہدہ مانگ رہی ہے, گورنر مانگ رہی ہے, بلوچستان سندھ کی وزارت اعلیٰ ان کو چاہیے. تو اگر یہ سب مل جائے تو پھر کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بس وہ چاہتے ہیں کہ جب اگر مہنگائی ہو, گیس بجلی مہنگی ہو, تو IMF سے جو کڑی شرائط ہوں گی, ان کی جو ہیٹ آئے گی وہ ان کے اوپر نہ آئے. اور چونکہ اب دونوں پھنسے ہوئے, انہیں کرنا تو پڑے گا. ان کے پیر و مرشد جو ہیں, ان کو دعا یہی ہے کہ آپ دونوں مل کے, ان کا مشورہ یہی ہے کہ چلائیں کام. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے چاہتی ہے کہ پہلے پنجاب میں وزارت اعلیٰ مریم نواز کو مل جائے. یہاں پہ 22 فروری کو اجلاس کی اطلاعات آ رہی ہیں, ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کتنی یہ کنفرم ہے, لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ پرسوں شاید اجلاس بلانے کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پہلے مریم وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں, تاکہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پھر وہ بات چیت آگے بڑھائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو اگر کوئی ٹیکٹیکل انہوں نے تھوڑی بہت ڈیلے کر رہے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ پہلے وہ چاہتے ہیں کہ مریم وزیر اعلیٰ بن جائیں, اس کے بعد پھر وہ وفاق میں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پیپلز پارٹی سے بات چیت کو آگے بڑھائیں. پیپلز پارٹی جو ہے ڈرامے بازی کر رہی ہے, وہ بالآخر انہوں نے اتحاد کرنا ہی کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن الیکشن صاف شفاف کرا دیتا, ایسا الیکشن جس کوئی متنازع نہ ہوتا, جس میں اب دیکھیں جس طرح MQM کو 17 سیٹیں دلائیں, کوئی بھی وہاں پہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کراچی میں. اگر ایک سمپل میجورٹی, ایک تحریک انصاف کو صاف لگ رہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ حاصل تھا, تو اگر ان کو مل جاتا وہ اپنی وفاق میں حکومت بنا لیتے آسانی کے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن ایسے صاف شفاف الیکشن نہیں کرا سکا جو غیر متنازع ہوں, تو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو حکومت بنانی ہی پڑے گی. یہ صرف ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, تھوڑے دن کرتے رہیں گے.
ٹھیک ہے ابوذر, فار اے مومنٹ یہ سپوز کر بھی لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سارے آئینی عہدے مل جاتے ہیں, گورنرشپ بھی مل جاتی ہے, پریزیڈنٹ بھی ان کا آ جاتا ہے, سینٹ کے چیئرمین صاحب بھی ان کے آ جاتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کا ملبہ ان پہ پھر بھی نہیں گرے گا؟ وہ کارکردگی کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ عوام تو پوچھے گی کہ ووٹ تو آپ نے دیا تھا. کل بھی یہی بات کی تھی. ان کیس اگر میجر جو پالیسی ڈیسیجنز کی منسٹریز ہوتی ہیں, جب تک وہ والے پورٹ فولیوز آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ کے اوپر بیکلیش ایز سچ عوام کی نظر میں نہیں آتا. یہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے. اور اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا آپ لیکن جہاں آپ نے ووٹ دیا ہو سپورٹ کرنے کے لیے, جی دیکھیں, کل لوگ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا؟ جی بالکل, یہ چیزیں تو سب پوچھیں گے. بالکل عوام اب کافی انفارمڈ ہے, انفارمڈ سٹیزنری ہے آپ کی, سب کچھ ان کو پتہ ہے. سوشل میڈیا ہر چیز سے لوگ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم پی ڈی ایم والا پریسیڈنٹ دیکھ لیں, اس میں بھی جو اس کا جو بیک لیش آیا تھا وہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا تو ووٹ بینک اس سے شرنک نہیں ہوا. اس پرفارمنس کی بیسس پہ اگر کل کو ہم بات کرتے ہیں, سب یہ کہتے جی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے جب آپ کا نیگیٹو گروتھ ریٹ ہو گیا. مطلب دس از واٹ ایگزامپل از گیون. تو بلاول صاحب کا تو نام ہی نہیں آتا. وہ تو فورن ٹرپس کرتے رہے, میرے خیال سے 40-50 ملک پھر لیا انہوں نے, اور اپنی پی آر شی آر بھی بڑھا لی, سارا کچھ کرتے رہے. ہی واز جسٹ ہیونگ این ایکسپیریمنٹ آف ہز لائف. تو جہاں تک اس کی بات ہے, میرے خیال سے ابھی بھی پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نواز کو اسی چیز کا ڈر ہے. یہ عدنان عادل صاحب جو بات کر رہے تھے, اس پہ تھوڑا سا میں آؤں گا. دیکھیں یہ سب ہوا کیوں ہے, اگر اس کے اوپر آپ اس کی بیسس پہ جائیں نا, اس کے روٹس کیا ہیں. کیونکہ آپ کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس کی جو آئینی ذمہ داری تھی, اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اٹ ہیز فیلڈ ٹو انشور ایز پر آرٹیکل 218 آف دا کانسٹیٹیوشن کے الیکشنز آپ کے فری اینڈ فیئر ہو. یہ نامینیشن پیپر چھیننے سے سٹارٹ ہوئی تھی بات, اور اس کے بعد کینڈیڈیٹس یا ان کے الیکشن ایجنٹس کو آر او آفس سے باہر نکال کے فارم 45 اگنور کر کے ایک فرضی سا فارم 47 ایشو کر کے آپ نے مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا چھینا ہے. سو یہ الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے. اب جہاں تک دیکھیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کی سب بات کر رہے ہیں استعفے کی, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. انہوں نے بالکل اپنے جو انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری تھی اس پہ یہ فیل ہوئے ہیں. بالکل پرفارمنس صحیح طرح نہیں کی. بہت بڑی غلطیاں اس الیکشن کے اندر, میجر مسٹیکس نظر آ رہی ہیں. مطلب ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا, تھوڑی بہت چھپ جاتی ہے. فارم 47 جو فارم 45 ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے گلے پڑے گا. چھوٹی سی مثال ہے, وہ ایک پنجابی کی بڑی اچھی, اس پہ مجھے یاد آ جاتا ہے. اگر ہم چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ڈسکرائب کرنا چاہیں نا, ایک گاؤں میں نا ایک بشیر صاحب ہوتے تھے, ان کے گھر پہ گائے تھی, اس کا گائے کا بچہ پیدا ہوا. تو ساتھ والے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نذیر صاحب نے کہ جی یہ تو ہماری گھوڑی نے بچہ دی ہے. تو وہ پھر سارے چلتے گئے وہاں کا جو چیف الیکشن کمشنر جو ادھر کے چودھری صاحب تھے, ان کے پاس جی مسئلہ حل کرائیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا گھوڑی نے بچہ دیا, یہ کہتے ہیں جی ہماری گائے نے بچہ دیا. تو چودھری صاحب نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد ایک فیصلہ دیا کہ نہیں, یہ جو گائے کا بچہ ہے یہ اس گھوڑی کا ہی بچہ ہے, یہ گائے کا بچہ نہیں ہے. تو پھر جن کے حق میں فیصلہ ہوا وہ چودھری صاحب کو دیکھ کے رونے لگ گئے. تو چودھری صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب اگر آپ نہ ہوں تو اس ملک کے اندر, اس گاؤں کے اندر اتنا اچھا انصاف کون کرے؟ اگر آپ چلے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نہ ہو تو اتنا اچھا الیکشن کیسے ہوگا پاکستان میں؟ تو اس وجہ سے ان کا فیلئر ہے, ان کو ریزائن کرنا چاہیے میری نظر میں. بالکل اتنا گندا الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہم یہ مطالبہ سنوائیں گے بھی صحیح. بیرسٹر گور صاحب کا ایک چھوٹا سا کامنٹ لینا چاہوں گی میں. ایک کامنٹ چھوٹا سا, میں بیرسٹر گور کا ایک مطالبہ سن لیں, پھر رانا صاحب آپ ایڈ کر لیجئے گا. باضابطہ طور پر استعفا کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ جو بھی انکوائریز ہو رہی ہو وہ انکوائریز امپارشل ہو. جی رانا صاحب آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری گزارش یہ ہے, دیکھیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ٹھیک الیکشنز ہوئے ہیں. میں بالکل اس چیز کو, اس پہ کیس نہیں لڑوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% الیکشنز ٹھیک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, گڑبڑ ہوئی ہے, غلطیاں ہوئی ہیں, وہ اس میں بحث ہی گئی ہے, یہ بحث ہو چکی ہے, کئی دفعہ ہو چکی ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس سٹیج پہ جو ابھی کی جو بات اگر میں کروں تو اس میں اگر حکومت نہیں بن رہی سیاستدانوں سے, اگر سیاستدان اس وقت حکومت نہیں بنا سک رہے تو الیکشن کمیشن نو کی مارو, سوٹے مارو گے, ڈنڈے مارو گے, انہوں کی کرو گے؟ ٹھیک ہے,
دا پوائنٹ از کہ کسی جگہ پہ بھی چلے جائے, دنیا کے کسی ملک میں چلے جائے, ڈیولپڈ کنٹریز میں چلے جائے, وہاں پر بھی 100% صحیح الیکشن نہیں ہوتے, وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. اس لیے سارا مدعا جو ہے, لیکن یہاں تو ہے نا, دنیا میں تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ وہاں اگر شکست ہوتی ہے تو شکست کو قبول کیا جاتا ہے, لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جن کی شکست ہوئی وہ بھی رو رہے ہیں, جو جیت گئے وہ بھی رو رہے ہیں. نہیں ڈال رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں بنا لو نا. حکومت سیاستدان نہیں بنا سکتے. آپ اگر بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں الیکشن کمشنر کو, راجہ سکندر سلطان کو, تو بنا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن حکومتیں بڑھا لو. ان کی رسپانسبلٹی ٹھیک ہے. نیئر صاحب آپ بتائیے, میں نیئر صاحب آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ کیا چیف الیکشن کمشنر, میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے, فارم 45 بھی غلط ہے, 47 بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. نیئر صاحب, چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ درست ہے, از دس the solution؟ نہیں, یہ ان لوگوں کا اپنا موقف ہے, میں اس زبان میں نہیں کرتا کہ کون مستعفی ہو یا کون نام مستعفی ہو. یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے. تو میں آئی ایم ناٹ ریپرزینٹیو آف پی ٹی آئی. نہیں, میں آپ کا انالیسس چاہ رہی ہوں اس بات یہ ہے. نہیں, ابھی ایک چیز ڈٹرمن نہیں ہوئی کہ کیا رزلٹ کہاں رگ ہوئے ہیں کہاں نہیں ہوئے. اوور آل امپریشن ہے, کچھ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹری پروف بھی ہے. نیئر صاحب کو, ابو ذر کہہ رہے ہیں نیئر صاحب کو الیکشن کمشنر بنا دیں. جی جی, نیئر صاحب کو پلیز, نیئر صاحب آپ پلیز بات کیجئے. میں نہیں کر سکتا, لیکن قدر فیئرنیس ہوگی, میں یہ آپ کو بتا دوں. جی جی, بات یہ ہے کہ یہ سیٹ ٹو سیٹ پرابلم ہوتا ہے. الیکشنز ایکٹ کے تحت ہم نے چلنا ہے, ہم نے لاء کے تحت چلنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت چلنا ہے. ٹرائیبیونلز بن گئے ہیں, دو ہی فورم ہیں, یا الیکشن کمیشن فارم 45 کو دوبارہ اوریجنل منگوا کے ٹیبولیٹ کروا لے, کاؤنٹ کروا لے, کیلکولیٹ کروا لے, اسیس کر لے. اگر یہ صورتحال ہے, اگر آئی ایم ناٹ شیور کہ کینڈیڈیٹس کے پاس پریزائڈنگ آفیسرز کے جاری کردہ فارمز 45 اور فارمز 46 مکمل موجود ہیں, اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں یعنی آر اوز کے ریکارڈ میں ایک ڈفرینٹ فارم 45 ہیں, تو یہ ایک فیکچول کنٹروورسی کا ایشو ہے جسے کورٹ صرف ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بعد ہی ریزالو کر سکتی ہے. اور یہ سیٹ ٹو سیٹ ہوگا. فارم 46 کا کوئی نام نہیں لیتا. فارم 46 کے بغیر اوتھینٹسٹی آف پولنگ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. فارم 46 کی کاپیز نہیں دی گئی. یہ ساری باتیں سیٹ ٹو سیٹ انالیسس پہ جائیں گی. کہیں کوئی جیتا ہے, کہیں کوئی ہارا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نہ تو اس سارے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے, نہ محض اس بات پہ کہ ایک گروپ کے پاس فارم 45 ہے انہیں ساری سیٹس اٹھا کے دے دی جائیں. ہو سکتا ہے کچھ سیٹس کے بارے میں ان کے پاس مکمل فارم 40 مکمل ہونے کا مطلب ہے ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کا, یا ایٹ لیسٹ ایسے پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہو جس سے جیت انڈینائبل ہو جائے, انکنٹروورٹیبل ہو جائے. 8-10 پولنگ سٹیشنز کا نہیں بھی ہے تو فرق نہیں پڑتا. پہلے ہی 400 میں سے 350 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ 50,000 کی لیڈ دے گا تو نظر آئے گا کہ یہ الیکشن ایکٹ ہے. لیکن الٹیمیٹلی کوئی وے فارورڈ وہی ہوگا جو لاء کے مطابق ہوگا. مطالبہ سے بات نہیں بنے گی. اصل موضوع کی طرف آ جائیں. یہ اپنے پہ ہر جماعت کا اپنا مطالبہ ہے کہ وے فارورڈ. ایک مشکل مینڈیٹ دیا ہے عوام نے, جی, اگر اس کو مان لیا جائے, اس نے امپلیمنٹ ہونا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک وفاقی نظام ہے ہمارے ملک میں. 3 صوبوں نے صرف ایک جماعت کو واضح مینڈیٹ دیا ہے, اب وہ جیت گئے ہیں. پی ایم ایل این بالکل کمفرٹیبل ہے آپ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے, کسی بھی ایڈیشن کے ساتھ, کسی بھی الائی کے بغیر. یہی پوزیشن سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, یہی پوزیشن کے پی میں پی ٹی آئی کی ہے. جو بھی آزاد کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, اٹ از پی ٹی آئی. اب یہ جماعتیں تو کولیشن کے بغیر 3 صوبوں میں حکومت بنا سکتی ہیں, لیکن وہ الگ الگ. اب مشکل مرحلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے وفاقی ڈھانچے کے لیے مشکل عام پڑی ہے کہ صوبے مضبوط حکومتیں بنانے جا رہے ہیں اور وفاق صوبائی کمزور حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے, کہ ہر جماعت اپنے صوبے میں حکومت بنانے کے لیے تو بضد ہے, سمجھتی ہے یہ تو میرا رائٹ ہے, آپ کو سیکیور کر رہے ہیں, رائٹ ہے. لیکن ہم وفاق کو کیوں نہیں مضبوط کر رہے؟ ہم کیوں اتنی سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کر رہے کہ اگر ہم صوبوں میں مضبوط ہیں تو یہ صوبے تب بھی مضبوط ہیں جب وفاق بھی مضبوط ہوگا. ہم ایک کمزور وفاق کی بات کر رہے ہیں اور مضبوط صوبوں کی بات کر رہے ہیں.
ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مضبوط وفاق اور مضبوط صوبوں کی بات کریں. جو سیاسی جماعتیں آپس میں کولیشن گورنمنٹ فارم کر سکتی ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ووٹرز نے, پبلک نے, الیکٹریٹ نے کسی ایک جماعت کو حق حکمرانی نہیں دیا. وہ اس زاویے سے کیوں نہیں دیکھتے کہ لوگوں نے کسی ایک جماعت کو حق حکمرانی نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ مل کے بیٹھ کے حکومت کریں. تو جو لوگ قریب ترین ہیں وہ ایک کولیشن گورنمنٹ فارم کر لیں. انہیں شرم کس بات کی ہے؟ اگر نہیں قبول تو نئے الیکشن کے لیے چلے جائیں, ایکسپینسو ہوگا. لیکن اگر اس میں کانسٹیٹیوشنل, میں ایک بات کر لوں, لیکن اب اگر کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور کوئی اور المیہ جنم لیتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہر وہ سیاسی جماعت ہوگی جس کی اس وقت قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے. بالکل ٹھیک. وفاق کیسے مضبوط ہوگا, الزامات کا طوفان کیسے تھمے گا, اس سب پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. رانا صاحب, یہ دھاندلی کے الزامات کا طوفان کیسے تھمے گا, وفاق کیسے مضبوط ہوگا؟ دیکھیں جی, بڑی اچھی بات کی نیئر صاحب نے. نیئر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ ہنس رہی ہیں, میں نیئر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں تو اسی ہنسنا شروع کر. آپ کے مطلب کی بات کی ہے تو اچھی ہو گئی ہے. ویسے آپ مطلب کی بات نہیں ہے, نیئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں, صوبے جو ہے وہ جناب وہ حکومتیں بنا رہے ہیں, وہاں پہ پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مرکز جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم مرکز میں ایشو کھڑا ہو گیا. ہمیشہ اٹ واز دا ادر وے اراؤنڈ. 18ویں ترمیم, چلو 18ویں ترمیم, لیکن بات یہ ہے کہ آپ بنانے دیں, حکومت جس کی بنتی ہے بنانے دیں, اس میں کیوں مطلب اس میں ایشو کیا. لیکن مرکز میں تو سارے نے مل کے کھیلنا ہے نا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے اور جب آپ نے پہلے ہی الیکشن کے بھی پورے رزلٹ بھی نہیں آئے تو آپ نے کہہ دیا جناب کہ ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, لے کے کھیلیں, لے وزارت, لے وزیر اعظم بنے, لے چلائیں کام کو. کب تک چلے گا یہ طرز سیاست جس میں عوام نہیں اقتدار اہم ہے؟ کبھی سوچئے گا ویسے اس چیز کو. عوام تو اتنے ہے کوئی نہیں, اتنے تو پاور گیم ہے ساری. بالکل صحیح. ابو ذر, 18ویں ترمیم کیا مرکز کو کمزور کرنے کی وجہ ہے, کیا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں, میں بڑی فیور میں ہوں 18th امینڈمنٹ کے. میں ویسے بتا رہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ میں ہوا کیا تھا, ذرا سمجھ لیں. اس میں یہ ہوا تھا کہ جو آپ کی ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی جس پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی لیجسلیٹ کر سکتی تھی, پروونشل گورنمنٹ بھی کر سکتی تھی, اس کو ابالش کر کے تو تھوڑی پاورز جو تھیں وہ صوبوں کی ہم نے بڑھا دی تھی کہ ہم ذرا پروونشل اٹانومی کی طرف جا رہے تھے. تو میرے خیال سے دیٹ واز a good decision, not a bad decision, کہ کیونکہ آپ کے ملک میں اس طرح کا ایشو ہے, جس طرح بلوچستان ہے وہاں پہ احساس محرومیت ہے, کے پی میں بھی کچھ علاقوں میں ہیں, سندھ کے بھی ایشوز رہتے ہیں. تو اگر آپ صوبوں کو پروونشل اٹانومی دیتے تو میری نظر میں وہ فیڈریشن کو چیز سٹرونگ کرتی ہے, ویک نہیں کرتی. جب سٹرونگ سینٹرلائز گورنمنٹ کرتے ہیں, وہاں سے اگر سینٹر میں ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں دور دراز علاقوں کے, تو وہاں سے ہمیشہ سینس آف ڈیپریویشن آتی ہے, ریلیٹیو فرسٹریشن بھی آ سکتی ہے. تو 18th امینڈمنٹ تو ایک بڑی اچھی لیجسلیشن ہے, میرے خیال سے لینڈ مارک لیجسلیشن ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں. کچھ سے آپ رانا صاحب ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انیک ناجی صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بعض سیاستدان نواز شریف کو صدر مملکت بننے کا مشورہ دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب, آصف زرداری صاحب یا میاں صاحب, ان تینوں میں سے کون سی بیسٹ آپشن ہوگی پریزیڈنٹ کے لیے؟ دیکھیے, یہ مشاہد حسین کا بیسیکلی آئیڈیا ہے جو انہوں نے دوسری مرتبہ آج فلوٹ کیا ہے سینٹ میں. اس سے پہلے بھی وہ بات یہ کر چکے ہیں کہ نواز شریف صدر بن جائیں. ٹھیک ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے, یہ کوئی بری آپشن نہیں ہے کہ وہ اگر صدر بن جائیں اور پنجاب میں مریم یہاں وزیر اعلیٰ بن جائیں تو. اور لیکن یہ کہ مسئلہ تو یہ ہے, صدر بننے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے, وزیر اعظم بننے میں اعتراض ہے کہ وزیر اعظم جو ہے, اب وزیر اعظم بننے کا دیکھیے مطلب کیا ہے. میں آپ سے گزارش کر دوں کہ آپ فرض کیجئے کہ آن این ایوریج جو آنے والے دن جو فیصلے ہیں ان میں اگر ایک عام ہاؤس ہولڈ, ایک عام گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ 50,000 روپے پہ چلا جائے, تو اس کے بعد اب یہ ہیں فیصلے جو آگے جا کے, یعنی جس طرح کا مہنگائی کا طوفان اب آگے ہونا ہے, اب یہ ذمہ داریاں جو اٹھانی ہے, یہ جو یعنی ان پاپولر فیصلے کرنے ہیں. تھوڑی دیر پہلے رانا صاحب نے فرمایا کہ عوام نہیں اقتدار عزیز ہے, تو اب ایسا اگر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار تو سامنے پڑا ہوا ہے, جا کے اٹھا لیں. وہ کیوں جھجک رہے ہیں, کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو عوام کے آگے جواب دہ ہونا ہے. یعنی اگر تو ان کی یہ پوزیشن اقتدار لینے کے لیے وہ عوام کے ووٹ کے محتاج ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتے رہیں. بالکل صحیح. لیکن ان کو وہ جواب دہ ہیں, اس لیے وہ ہچکچا رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا گفتگو, میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے ناجی صاحب
میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ناجی صاحب, میں یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ بیلٹ پیپر سے ایسی چیزیں باہر آ گئی ہیں ڈسپائٹ آل دا آڈز کہ وہاں سے ایک جماعت کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ آپ کو زیادہ ووٹ مل گیا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ پہلی مرتبہ ایک کیش 22 سچویشن میں پولیٹیشنز بھی آ گئے ہیں کہ جناب اگے جا کے حساب دینا پڑے گا. دیکھیے جی یہ دونوں طرف سے ہے, مطلب ہے کہ آپ رانا صاحب پلیز غور کیجئے گا کہ اگر کوئی ایمرجنسی والا کوئی فارمولہ آتا ہے یا سب کچھ اگر وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. بالکل یہ بالکل درست ہے کہ سیاسی جماعتیں کچھ مل کر نہیں بگاڑ سکتی, لیکن یہ جو میں آپ کو 50,000 بجلی کا بل بتا رہا ہوں آگے جا کے مہنگائی, یہ فیصلے بالکل سے مشکل فیصلے جو آگے کرنے کی ضرورت ہے. بھٹو کیس کی سماعت ہوئی, بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے ایک شاٹ سنتے ہیں پلیز. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ خواب تھا کہ اپنی والد کو وہ انصاف دلوائے, جو انصاف بیٹی کی والد کو تو نہیں مل سکا, نواسا کو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف دیا جائے گا. نے سنا بھٹو کیس میں انصاف کا پیمانہ کیا ہوگا؟ ہائپوتھیٹیکل سی باتیں ہیں ساری. اب یہ اٹس اے کلوز چیپٹر, یہ جو مرضی کر لیں. بھٹو کے بلڈ سے جتنا پیپلز پارٹی نے آنسو بہانے تھے بہا لیے, وہ ان کے جائز تھے. جتنا پولیٹیکل مائلیج لینا تھا وہ لے چکے اور ابھی تک لے رہے ہیں. بھٹو کا خون سندھ کی زمین سے ابھی تک خشک نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں وہ رشتہ ہے, ابھی رشتہ رہے گا. ایک فیصلہ غلط ہو گیا ہے, اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عوام اس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. اب عدالت فیصلہ سنائے یا نہ سنائے, عوام بھٹو کی پھانسی کو ایک قتل ہی سمجھتے ہیں. اب کس پہ ذمہ داری؟ سب کردار فوت ہو چکے ہیں. کس کے منہ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے؟ وہ لوگ تو اب بیٹھے نہیں ہوئے, ان میں سے غالباً کوئی بھی زندہ نہیں ہے. ایک احمد رضا قصوری زندہ ہے غالباً, وہ بھی ان کا جو رول تھا اس میں ایک بس ایک فرنٹ مین کا ہی تھا. امپورٹنس ہوئے گی اس کی, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. میں ایک بات, جی آپ پلیز اس کو کنکلیوڈ کر لیں, پھر مجھے بریک لینی ہے. یہ صاحب کیا بات کریں, بھٹو کیس اب صرف پولیٹکس کے لیے ہے. انہیں کہیں بھٹو کیس کو چھوڑیں, بے نظیر بھٹو صاحب کا مرڈر اور ان کا اپنا دور اقتدار, اس میں انصاف دکھائیں. ٹھیک ہے, ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سسٹم قابل لوگوں کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. ناظرین, گزشتہ روز بھی ہم نے پاکستان کے ڈیموکریسی انڈیکس 2023 میں 11 درجے تنزلی کی وجوہات پر بات کی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہمارا جمہوری نظام معاشرے کے قابل افراد کو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننے کا موقع فراہم کرتا ہے؟ کیا معاشرے کے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز موجودہ سیاسی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا نظام زرخیز دماغوں کو قبول نہیں کر رہا, یا پھر سیاست معاشرے کے دانشور طبقے کو قبول نہیں کر رہی؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم اپنے پینلسٹ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. عدنان عادل صاحب, سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, بلکہ ایک سوٹ چلوا لیتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے سیاست میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے. عدنان عادل صاحب, کیا ہم نے سیاست کے شعبوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ کوئی بھی شریف آدمی, کوئی بھی قابل آدمی اس سسٹم کا حصہ بننے کو تیار ہی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اب جیسے ٹرمپ ہیں امریکہ میں, بہت امیر ہیں اور ان کے کچھ کریڈینشلز بھی اتنے اچھے نہیں, لیکن وہ بہت پاپولر ہیں. انڈیا میں پارلیمنٹ میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کا کرمنل ریکارڈز ہوتا ہے. تو یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پرابلم ہے, ایک تو ایلیٹ کیپچر ہے. یہاں پہ مڈل کلاس ابھی نئی ہے, اس نے اپنی اتنی اسرٹیو نہیں. پاکستان میں جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے, جو حکومتی ڈھانچہ ہے, وہ بہت مضبوط ہے اور سول سوسائٹی بہت کمزور ہے. سیاسی جماعتوں کا بھی صحیح طرح ارتقا نہیں ہو سکا. انٹرونشنز اتنی بار ہوتی ہیں, بالائے آئین انٹرونشنز ہوتی ہیں. اب بھی ہم ایمرجنسی کی باتیں سن رہے ہیں. تو اس میں سارا قصور سیاسی جماعتوں کا یا سیاستدانوں کا نہیں ہے. آپ نے ایک معاشرے میں جمہوریت کو پوری طرح پروان چڑھنا ہی نہیں دیا. اب دیکھیے نا, سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کے ساتھ الیکشن میں جو ہوا, اب وہ در در بھٹکتے پھر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق تو میں جیت گیا ہوں, مجھے آر او نے بیٹھنے ہی نہیں دیا کاؤنٹنگ کے وقت جب ٹیبولیٹ کرتے ہیں رزلٹ. تو جب آپ ملک میں فری فیئر الیکشن ہی نہیں کرائیں گے تو پھر مڈل کلاس کیسے آگے آ سکتی ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا حکومتی ڈھانچہ ہے وہ بھی تو اپنی ذمہ داری قبول کرے نا. ساری ذمہ داری سیاستدانوں پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی.
जो अफसरान हैं, बिल्कुल स्टेट ठीक, स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसका भी ठीक। फेयर कसूर है। इलेक्शंस के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। अनीक नाजी साहब, आपकी तरफ आऊंगे। एलीट कैप्चर की बात की है अदनान आदिल साहब ने, ये कैसे खत्म होगा? चंद फैमिलीज जो हुक्मरानी कर रही हैं वही करती रहेंगी, या कोई काबिल शख्स की भी जगह बन सकती है इस सिस्टम में? देखिए, एलीट कैप्चर की तो सबसे बड़ी मिसाल थोड़ी देर पहले हम भुट्टो के इस पे बात कर रहे थे, जो कि जाहिर है कि एक माँ का बेटा था, उसके साथ जुल्म हुआ। लेकिन बात यह है कि यहाँ जेलों में कितनी माओं के बच्चे हैं जो जेलों में पड़े सालों से गल सड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी केसेस की उनकी समाअत ही मुकर्रर नहीं हो रही। बेगुनाह पड़े में अदलिया के अपने बेपनाह मसाइल हैं। तो हम सियासतदानों को जहां मशवरे देते हैं कि इकट्ठे बैठे मसाइल का हल करें, मैं दरखास्त बड़े अदब से करता हूं तमाम जजेस हजरात से भी कि वो भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम कभी कौम उनको भी देखे कि वो कॉन्फ्रेंस बुला के आवाम को रिलीफ देने के लिए, इंसाफ सस्ता करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम करेंगे तो जाहिर है कि हम सलामी करेंगे उन्हें। आगे आ जाइए एलीट के। देखिए, ये बात करना कि कोई ज़हीन आदमी या कोई अच्छा आदमी या कोई पढ़ा लिखा आदमी जो है वो, ये बड़ा मासूम सवाल है। उसकी वजह यह है कि बुनियादी बात है पैसा। 10 से 15 करोड़ रुपए अगर आपके पास फेंकने के लिए नहीं है तो आप सोच नहीं सकते कि इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये हाँ, बरतानिया में मिसाल के तौर पे कंजर्वेटिव पार्टी आप यही तो ज्वाइन बात कर करें, लें, पैसे के बलबूते पर ही सियासत हो रही है इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में। राना साहब, आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। हम ऐसा क्या करें कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट इस सियासी निजाम का हिस्सा बने, पैसा वजह ना बने? वो उस पैसों की बात आई तो आपसे सवाल पूछ लिया। हाँ, इसीलिए पूछ रही है कि मैं आपको बता दूं ना कि मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो पहली दफा जिसने वोट डाला है, जिस बच्चे ने, बच्ची ने पहली मर्तबा वोट डाला है, वो जब ये देखता है या देखती है कि जनाब यहाँ पे सेनेट में क्या होता है, पैसा चलता है, यहाँ पे जनाब इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ने जाता है, खुद नाजी साहब ने अभी कहा, बहुत सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 10-15 करोड़ रुपए फेंकने के लिए होगा तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकेगा। यहाँ पे जो एसओपी बने हुए हैं वो डिफरेंट है कि जी 25 लाख 30 लाख रुपए ला दो, 25-30 लाख रुपए में कहाँ पे हो रहा है काम। यहाँ पे मसला डिफरेंट है, रियलिटी से हम दूर हैं। यहाँ पे नहीं है, हर चीज में पैसा पैसा पैसा। इसलिए आप कहाँ पे डॉक्टर्स, तो कहाँ पे इंजीनियर बेचारा आएगा, कहाँ पे डॉक्टर आएगा बेचारा। यहाँ पे वो जो पढ़ी लिखी लॉट है वो नहीं आ सकती। उसके लिए आपको यहाँ पे ये सारा, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको कोई चेंजेस लानी पड़ेंगी निजाम के अंदर। निजाम में चेंजेस लेके आए ताकि अच्छी पढ़ी लिखी, ठीक है अबू सर, आप थोड़ा सा ऐड कर दें इसमें कि क्या चेंज होनी चाहिए इस निजाम में। मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम निजाम में या अफराद में, ये भी बता। अच्छा जी, अच्छा, देखें, of course कंक्लूडिंग रिमार्क्स है आपके। डेमोक्रेसी इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसने ग्रो नहीं किया, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने दिया गया इंटरवेंशन की वजह से, दैट इज द रीजन इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। जो बाहर के मुल्क हैं, आप देखें वहां पे लॉयर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डेमोक्रेट पार्टी में ऊपर आ जाते हैं, रिपब्लिकन में चले बिजनेसमैन हो गए। आइडियोलॉजी पार्टीज मैच्योर होती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, वहां पे आइडियोलॉजी ग्रो करती है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। क्योंकि यहाँ ठीक है, पे बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा हुआ। मेरे ख्याल से हमारे सारे पैनलिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि पैसा चलता है, लीड कैप्चर से रिहाई की जरूरत है, इसके बगैर जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।